बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने उनके साथ ज़्यादती की। इसके साथ उनका ये कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। इन इल्ज़ामात के बाद सोशल मीडिया पे ये खबरें चली। उन्होंने अपने फेसबुक के अकाउंट से ये वीडियो बनाई जो कि वायरल हुई, और उसके बाद हम देखते हैं कि रहमान मलिक साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से आज तरदीद आई है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि चूंकि बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से उन्होंने ट्वीट की थी और उन पर इल्ज़ाम लगाए थे, और उस सिलसिले में जब तहकीकात का हुक्म दिया गया और तहकीकात के हवाले से एप्लीकेशंस फाइल की गई, तो उसके नतीजे में ये मन घड़त इल्जामात लगाए गए हैं। लेकिन ये बात नाज़रीन इंटरेस्टिंगली 2011 की है। 2011 में जब रहमान मलिक साहब वजीर दाखिला थे और जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस मुल्क के वजीर आजम थे। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि ये अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची कौन है, असल में इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है, और पीपल्स पार्टी इस पर अब क्या एक्शन लेगी, क्या आज़ादाना तौर पर इस मामले की तहकीकात कराई जानी चाहिए। इसके अलावा हम आज अपने प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे कि सिंध में आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 35 दिन की बात की जाए तो तकरीबन 8 रुपए इजाफा ये देखा गया है। और इसके साथ साथ एक और मामला है जिसको आज डिस्कस करना ज़रूरी है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने विफाक के हवाले से कहा कि विफाक सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कोविड-19 के हवाले से की गई। और उन्होंने साथ ये इल्जाम भी लगाया कि इमरान खान की जानिब से ये कोरोना की वबा फैलाई जा रही है, क्योंकि जो इंतजामात जो मामलात करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और उनका साथ देंगे औरिया मकबूल जान साहब, ये भी सीनियर तज्जियाकार हैं। साथ स्टूडियो में मेरे साथ आगा रफ़ीउल्लाह, रुकन कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मौजूद हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। प्रोग्राम के पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो क्लिप वायरल हुआ है वो आज आपको दिखाएं, और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। Was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbuddin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. जी आगा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। पीपल्स पार्टी को इस हवाले से एक तो रहमान मलिक साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस हवाले से मौक़िफ़ दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी देर तक वो बोलते रहे, इस हवाले से बात नहीं की गई। तो क्या पीपल्स पार्टी का ओवरऑल इस पे क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ी क्लियर सी बात है, अगरचे यही शख्स कुछ दिन पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो फजलियात और जो बकवास इन्होंने की थी, और फिर उसके बाद और उसके बाद फिर वो कहती हैं कि जी अब अगली किस्त में और लोग हैं, फिर कहती है कि अपोजिशन के नून लीग के लोग हैं। इस तरह के स्टेटमेंट देने का मकसद ये है कि ये जिस तरीके के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ये गवर्नमेंट आई है, उसी किस्म की एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ये। और मैं तो समझता हूँ कि इस टाइम जो बाख्तियार इदारे हैं, चूँकि गवर्नमेंट के पास तो कोई विल नहीं है, कोई पावर नहीं है, और ना किसी किस्म की डिसीजन ये ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये देखें, कुछ अर्सा पहले एक मोहतरमा और आती हैं, वो आपके फ़ौजी क़ियादत से और फ़ौजी अस्करियत विंग से मिल के जाती है और उसके बाद एक किताब लिखती है। तो क्या हम ऐसे गए गुज़रे हैं कि इस किस्म के जो आए, जिस तरह जिसके मुंह में आए वो बात कर जाए? और अफसोस फिर उससे ज़्यादा ये है कि हम बिल्कुल नेशनल टीवी पे इस किस्म की बकवास इस मोहतरमा की चला रहे हैं, जो कि हम अपनी बहन बेटियों को कभी भी नहीं सुनाएंगे। और ये इमेज डेवलप किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट, आपके जो बावकार इदारे हैं, उनकी तौकीर को, उनको बेतौकीर करना, उनकी अहमियत को कम करना, इस किस्म की
چیزیں لا کے یہ شخصیات اور پرسنالٹی اور پارٹی نہیں, یہ آپ کے ملک اور آپ کے ملک کے ادارے اور ان کو. افتخار احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا, بڑے عرصے سے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پہ, تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں میرا تو بڑا واضح موقف ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کو کوئی جانتے ہی نہیں, اس کا وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس کا محلے دار نہیں اس کو جانتا ہوگا وہ کون ہے, اور ہم ہیں کہ اس کے اوپر ہم ایک ڈبیٹ شروع کر بیٹھے ہیں. میں اسی ڈبیٹ میں آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا ہوا ہے. اس سے بڑا اور کیا کھیل ہو سکتا ہے اس ملک میں, اور یہ وہ چاہتی ہوگی اور یہ اس میں وہ کامیاب ہوگی. میں 2011 تک جو اس کو کامیابی پاکستان میں نہ ملی, اس کو 2020 میں مل گئی. افتخار صاحب جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, ان میں کوئی کسی حد تک سچائی نظر آتی ہے؟ کون سی سچائی, کس کی سچائی؟ سچائی یہ 2011 کی سچائی 2020 میں سننی ہے آپ نے, تو آپ کو مبارک ہو. اگر یہ قوم اس قسم کی سچائیاں سننے کے لیے تیار ہے اور اس پہ اس قوم نے اپنے فیصلے کرنے ہیں تو ہم تو نہیں روک سکتے, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کس کھیل کا خود بھی حصہ بن گئے ہیں. مجھے اس پہ افسوس ہے, یعنی یہ اس کو میں نے کہا جیسے اس کے محلے آپ پتہ کر کے اس کا ایڈریس لے لیں. اس کو اوریہ مقبول جان صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. اوریہ صاحب آپ کا اس حوالے سے اس تمام معاملے پر کیا موقف ہے وہ جاننا چاہتے ہیں؟ میرا بالکل وہی موقف ہے جو کہ افتخار صاحب کا موقف ہے. یہ انتہائی فضول ترین بات ہے کہ جو ہم اس وقت پورے پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, خدا کا خوف کریں یار, یہ می ٹو کا جو تصور یورپ نے نکالا تھا, یہ اگر 1911 میں بھی کسی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور 1970 کے اندر آ کے بات کرتا ہے, اور یہ جو تصور معاشرے کو جس طرح کے اور اسکول کے پبلک ٹی وی کے اندر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, یا کچھ مجھے بتاؤ 1911 میں پاکستان میں قانون نہیں تھا, پاکستان میں ایسا جو تھانے دار نہیں تھے, تو کیا کر دی پاکستان میں تصویر لگی ہوئی تھی. تو اوریہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد اس بات کا منظر عام پہ آنا یہ کس طرف نشاندہی کرتا ہے, یہ کیوں بار بار یہ باتیں سامنے لگی؟ میں جس وقت میشا شفیع والا مسئلہ ہوا تھا 4 سال بعد اس نے نکالا, میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا. بل کلنٹن والا, مونیکا لیونسکی والا 6 سال بعد نکلا تھا پولیٹیکل موٹیوز کے تحت, میں اس وقت بھی اس کے خلاف تھا. میں بنیادی طور پر اس معاشرے کے اندر عورت کی شرم و حیا اور عورت کے تصور کے حساب سے اس کا قائل ہوں کہ یہ معاملات نہ میڈیا کے ہیں نہ ہونے چاہیے. ہم نے پاکستان کے میڈیا کو بہت گندا کیا ہوا ہے اور اس کو گندا نہیں ہونا چاہیے, اس کو زمین کے اندر دفن ہونا چاہیے ایسے چیزوں کو. افتخار صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ کیا مقاصد ہوتے ہیں جن کی تحت یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے بعد, اگر 2011 کی بات کی جائے تو 2020 ہے آج, لیکن یہ بات منظر عام پر لائی گئی, تو ہڈن ایجنڈا کیا ہوتا ہے وہ ذرا عوام کو بتا دیں. دیکھیں میں ہڈن ایجنڈوں کے بارے میں نہیں جانتا, مجھے صاف نظر آ رہا ہے ایک ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کرو, ریڈیکیول اتنا کر دو. پہلے لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا, 100 ووٹر میں سے مشکل سے 59-60 لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں, 40% لوگ پہلے ہی اس سارے سسٹم سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اگر کوئی سسٹم چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ تو اس سسٹم کو اتنا گندا کر دو کہ اس سسٹم پہ لوگ تھو تھو کریں اور ان پولیٹیشنز کو سنیں نہ, ان کی بات جانیں نہ, ان کے قریب آئیں نہ. کیونکہ کافی طاقتیں ہیں جو اس پارلیمنٹ کو, اس ڈیموکریسی کے عمل کو پسند نہیں کرتی اور اس کو اپنے مقابلے میں سمجھتی ہیں. یہ ان طاقتوں کی کھیل ہو سکتی ہے. اور تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 2011 کا ایک واقعہ, اتنی با اثر بارسوخ عورت, اس نے اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا ملنا جن لوگوں سے ہے اور جن طبقوں سے ہے اور جن زندگی کے شعبوں سے ہے, وہ اتنی بے بس تھی کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکی, وہ ریپ ہوئی اور اس کے ساتھ ایک پرائم منسٹر نے جا کے زیادتی کی. پھر ایک اور انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے کا نام لے کے مخدوم شہاب الدین کا, تو اس نے ان کے ساتھ اس کو ہراساں کیا. اب یہ ہراساں ہونے کے لیے خود کیوں جاتی رہی وہاں پہ؟ ایک دفعہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پائی گئی. اب رحمان ملک کے بارے میں پتہ نہیں وہ کہاں پہ رحمان ملک نے اس کے ساتھ وہ مبینہ واقعہ کیا, اور گیلانی صاحب کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا نا کہ میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی اس وقت. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کر رہی تھی, اس کا کون تھا, صدارتی عمل میں کیا ہو رہا تھا, یہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی. صدارتی عمل میں تو ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تو نہیں جا سکتا. تو کون لوگ ہیں
اور کون سی قوتیں ہیں جو یہ سارا کچھ کھیل کر رہی ہیں. اور افسوسناک ہے اب جب کہ پاکستان کے اندر ایک طرف ہم کرونا کا شکار ہو رہے ہیں, ایک طرف اقتصادی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں, ایک طرف ہم انتظامی بدعنوانی کا شکار ہو رہے ہیں اور انتظامی کا شکار ہو رہے ہیں. اس موقع پہ لا کے اس خاتون کو کھڑا کر دینا انتہائی قابل افسوس ہے. میں تو فرینکلی میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک دیکھیں پھر یہ اگر حرکت ہوئی تو پھر جو اٹیک اگر کیا کسی نے, حالانکہ میں واضح کر دوں میں عورتوں کے حوالے سے کسی قسم کا نہ اٹیک کرنے میں یقین رکھتا ہوں, لیکن ایک خدشہ ہے کہ اگر ایسا جاری رہا تو پھر بہت کچھ ہوگا. اور یہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اگر پھر ایسا جاری رہا, اس کی بات کرتے ہیں, روٹ کاز کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ڈیفیمیشن کا لا ہمارے ملک میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور حد کے عزت کا اگر دعویٰ کیا جائے تو وہ کیسز چلتے رہتے ہیں. اگر کوئی اچھا اسٹرانگ فیصلے ہمارے ہاں موجود ہوں اور قانون مضبوط ہو تو پھر ڈیفیمیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کوئی کسی کو بلا جواز کوئی الزامات نہیں لگائے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کے لاز پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ایسے واقعات ان فیوچر ہم نہ دیکھ سکیں؟ اور یہ صاحب آپ کی کیا ہے؟ لیکن بات سنیں, ڈیفیمیشن کی صورتحال تو بات کی بات ہے, یہ فیشن بن چکا ہوا گزشتہ 3-4 سال سے پوری دنیا کے اندر. آپ جو مرضی چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں, جس پہ چاہیں جب الزام لگا دیتے ہیں. آپ کو بچپن کا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے, آپ اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مضبوط کیوں نہیں بناتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر 2011 میں یہ کوئی عورت جو ہے کوئی وہ نہیں ہے, کیا نام تھی اس کی وہ خاتون جو مختارہ مائی نہیں ہے, یہ امریکن سٹیزن ان کنٹری ہے. اس کی ایمبسی کیا کر رہی تھی؟ سوئی ہوئی تھی. وہ اپنے ایمبیسڈر کو جا کے کیا کہہ سکتی تھی؟ جس ملک کے اندر آپ اندازہ کریں اسی زمانے میں ریمنڈ ڈیوس جو باہر گیا ہے اور اس کے لیے پوری پاکستان کی مشینری نکلی ہے. کوئی عقل کی بات ہے, اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کوئی گلی بننے کی عورت تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. جس ملک کے اندر آپ نے پاکستان میں اتنی زیادہ امپیونٹی دی ہو کہ بندے مار دیں کھڑے ہو کے بندوق کی نوک پہ, اور وہ این شہر کے اندر, اور نکل جائیں پاکستان سے, جہاں روز ان کی گاڑیاں جہاں ان کو گزرتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر امریکن سٹیزن کے وہ سیٹلائٹ سے گائیڈ کیا جا رہا ہو, وہاں پر ایک عورت ریپ ہو جائے اور 8 سال بعد ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ناظرین, ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور پھر ڈسکس کریں گے کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ اور بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس بھی. ویلکم بیک ناظرین, اور آپ بات کریں گے کہ آٹے کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کیا گیا ہے, اور 35 روز کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 8 روپے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آٹے پورے آپ اگر بات کریں چاروں صوبوں کی تو ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ہر جگہ مہنگا ہوتا رہا ہے, یہ میں بات ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن خصوصاً آپ سے سندھ کی بات کریں گے. سندھ میں سر 35 روز میں 8 روپے اضافہ دیکھا گیا ہے, تو وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. دوبارہ دیکھیں, میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نمائندہ ہوں اور میری پارٹی نمائندگی کرتی ہے پورے پاکستان کی. آپ ہم سے پورے پاکستان کی بات کریں کیونکہ پورے پاکستان کا ایشو ایک ہی ہے. جب پرائم منسٹر کے دائیں پہ شوگر چور اور بائیں پہ آٹا چور بیٹھے ہوں, شوگر مافیا اور یہ آٹے کے مافیاز, گندم مافیاز بیٹھے ہوں, تو پھر سفر تو پاکستان نے کرنا ہے, اور اس کا امپیکٹ ظاہر سی بات ہے صوبوں پہ اور ڈویژنز پہ, ڈسٹرکس پہ اور عام آدمی پر آئے گا. یہ ایک فیکٹ ہے. جب رپورٹ ایک جس طرح انہوں نے کریڈٹ لیا کہ ہم نے رپورٹ شائع کی, جو لیک ہوئی تھی رپورٹ, اس کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایک بندہ, سنگل بندہ, چاہے وہ کسی بھی گروپ سے یا کسی بھی سیاسی لوگوں کی یا سیاسی سے تعلق رکھتا ہو, کسی کو انہوں نے ٹچ کیا ہے؟ کسی کو ان لوگوں نے وہی سبسڈی جو چینی پر آپ نے یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے اپنے مافیاز اپنے لوگوں کو دی,
اور اب تو افواہ یہ ہے کہ وہ جن کے اوپر جہانگیر ترین صاحب وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے. تو اب اگر اس طرح کی چیزیں آپ خود ہی لوگوں کو پرووائڈ کریں گے اور آپ خود اس قسم کے ماحول بنائیں گے تو آٹا بھی مہنگا ہوگا. اور اب تو جو ٹڈی دل کا جو اٹیک ہے اس کا امپیکٹ جب آئے گا پھر اس سے زیادہ بحران میں ہم جا رہے ہیں. ہم بار بار آپ سے 8 مہینے 9 مہینے پہلے جب نیشنل اسمبلی میں جناب آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب ٹڈی دل کی بات کی کہ یہ اٹیک ہوگا اور یہ آنے والا ہے, ایران سے یہ آتا ہے اور یہ ساری بات, تو اس ٹائم اسمبلی میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بہت سے ممبرز ہنس رہے تھے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بات جو آج سے 9 مہینے یا 7 مہینے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے کی, وہ اس کو آج دیکھیں پورا قوم سفر کر رہا ہے. یہ کسی چیز میں نہ سینسیئر ہے, نہ سیریس ہے, اور نہ ہی یہ اس قابل ہیں. اس کی وجہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چونکہ یہ لوگ اس اسٹرگل کا حصہ نہیں ہے کہ یہ کیوں آئے. یہ جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. انارکی اس ملک میں ہے, بے روزگاری اس ملک میں بڑھ رہی ہے, بے یقینی اس ملک میں بڑھ رہی ہے. ہر جگہ پر آپ کو ڈس اپوائنٹ ہوں گے. آپ دیکھیں ہم لوگوں سے منتیں کر رہے ہیں, انڈسٹریز سے, مل اونر سے منت کر کے, سماجت کر کے سندھ میں, کراچی میں, کہ آپ لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. اور آپ کا پرائم منسٹر 9000 فیملیوں کو ایک جھٹکے میں کہتے تھے اس بحران کے دوران بھی کہ آپ کو ہم میں آپ سے تو آپ اس بحران میں پھر آپ آٹے کو رو رہے ہیں. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے جا کے آٹا, چینی, آپ کو روزمرہ کی ہر چیز, مطلب سبزیوں میں آپ کو قیمتیں آسمانوں پہ ملیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کا ایگریکلچر تباہ ہوگا. سر وہ اس لیے رہے مینجمنٹ ایشوز بھی ہیں, پرائس کنٹرول کے حوالے سے چیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی حکمت عملی واضح نہیں ہے آپ کی جانب سے. دوسری اندرون سندھ سے گندم آنی تھی وہ فراہم نہیں کی گئی, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہم کر رہے ہیں, لیکن جو سندھ کی جس کی آپ اصل میں جہاں پہ حکومت کریں, جہاں ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں, وہاں تو بتائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے, عوام کو آگاہ تو کریں. 35 روز میں 8 روپے اضافہ ہو گیا سر. مطلب لوگ اگر ان دنوں میں لوگ, یا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ بالکل ہی سرے سے ذمہ داری سے ہٹ جائیں کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر مینجمنٹ کے ایشو ہیں تو آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں کسی بھی ایک چیز کے پر جہاں پر خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ ہو اور ہم کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری, ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور اس کے ہم اگر اس کے اوپر ہم نہیں دیتے ریئیکٹ اور ہم نہیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے تو اس کے ہم باقاعدہ مجرم ہیں اگر اس طرح کی بات جس طرح آپ کہہ رہے ہو. لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ غیر یقینی کی حالات جو آپ نے دیکھا ہے کہ وفاق نے کورونا کے حوالے سے بنائے ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فلور ملز آنرز ہیں, جو فلورز کے جو پہنچانے کا اور جو فلورز کے ملز کے حوالے سے جو مختلف کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اوور آل ایفیکٹ جو ہے وہ وفاق کا, جو کیونکہ یہ خالی سندھ میں اگر ہو رہا ہوتا تو میں کہتا کہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے. اس ٹائم یہ چاروں صوبوں میں یہ پوزیشن ہے اور چاروں صوبوں میں یہی حال ہے. تو یہ اثرات وفاق کے جو غیر سنجیدہ فیصلے ہیں اس کے آ رہے ہیں. افتخار صاحب ایک دفعہ دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. چینی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے بحران بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اس کی خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ آ رہی ہیں. تو سر کیا سمجھتے ہیں, کیا اصل وجوہات ہیں اس کے پیچھے, اور یہ معاملہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیے بیٹے, بات یہ ہے کہ ینگ مین کے یہ صرف آٹے کا ایشو نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے نا کسانوں کے ساتھ, کہ ایک سرکاری قیمت مقرر کر دی جاتی ہے اور ہم سے زبردستی گندم پھر لی جاتی ہے. اگر ہم گندم نہیں دینا چاہتے تو ہمارے گھروں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھاپے مار کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں کتنی گندم رکھی ہوئی ہے. یعنی کتنا افسوسناک بات ہے, جو کاشتکار گندم پیدا کرتا ہے اس کے گھر پہ چھاپا مار کے دیکھو کہ اس نے گندم ذخیرہ تو نہیں کی ہوئی. کیا بات ہے بھائی, کیا خوبصورت آپ کی توجہ ہے. ہم سے 1200 روپے دی گئی ہے, اس کا 1800 روپے مارکیٹ میں مل رہی ہے. یہ ہم سے چیزیں لے کے اپنے سرمایہ دار دوست جو ہیں, جو یہ ملیں چلاتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ان کو سستی گندم فراہم کرنے کے لیے سارا کھیل ہے. دیکھیں اگر فری مارکیٹ اکانومی ہے, اگر ایک شوگر مل والے کو کسی چینی کی قیمت مقرر کرنے کا حق ہے, تو کیا ایک کاشتکار کو گندم پیدا کر کے اس بات کا حق نہیں کہ وہ اپنی تمام کی تمام گندم اپنی مرضی سے بیچے اور جس قیمت پہ چاہے بیچے؟ یا تو آپ مارکیٹ اکانومی کی بات نہ کریں, یا مارکیٹ اکانومی کے تحت آپ نظام کو نہ چلائیں.
اگر مارکیٹ میں اکانومی میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے تو پھر میری گندم زبردستی قانونی طور پہ حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اے سی کو استعمال کر کے صوبائی منسٹروں کو استعمال کر کے کیوں لی جاتی؟ ایک بات. دوسری بات یہ سب گندم کا ایشو نہیں ہے. یہ آج مرغی کی قیمتیں دیکھ لیں, سبزی کی قیمتیں دیکھ لیں, اور یہ میرا خیال نہیں ہے کہ ایک صوبے میں یہ ایشو ہے, یہ ساری ہی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ حکومت سرمایہ داروں کی لیے آئی ہے, ان کے بقا کے لیے آئی ہے, اور ان کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم کر رہی ہے, اٹھا رہی ہے, جس کے نتیجے میں زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی. افتخار صاحب, ہم نے چینی کے معاملے میں دیکھا, اس کی رپورٹ بھی آئی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمت واپس نہیں ہوتی. ذمہ داری قبول کر لی جاتی ہے اور مانا بھی جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ خرد برد ہوئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں پبلک تک امپیکٹ وہ ٹرانسفر نہیں ہو پاتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور کیا ہے, ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ میں سب کے ساتھ برابر اس کا سلوک کروں گا, ہر کرپٹ آدمی کو پکڑوں گا, ہر مافیا کو ختم کروں گا, ہر کارٹل کو ختم کروں گا, تو دکھاوے کے لیے یہ بھی کر دیا گیا ہے. سزا تو کسی کو ملی نہیں اور نہ ملے گی, نہ ہی ملے گی. یہی تو بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر سرمایہ دار طبقے نے اس ملک کے تمام وسائل کو یہ رقمال بنا لیا ہے. وہ بینکس ہوں, انشورنس کمپنیاں ہوں, اسٹاک مارکیٹ ہو, پینے کا پانی ہو, ادویات ہوں, مرغی کا گوشت ہو, کوئی چیز بھی ہو, یہ سب سرمایہ داروں کے پاس ہے, اور اس اپنی مرضی سے وہ حکومت سے شرائط بنواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے کچھ مہینے پہلے 5 بڑے جو لوگ تھے جن کا زیادہ پیسہ تھا, وہ چیف اپنے پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہی 5 لوگ جا کے چیف آف آرمی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنی منمانی کروا لی. انہوں نے وہ تمام قوانین جو عمران خان اگر اپنی نیت سے بنانا بھی چاہتا تھا ٹیکس ریفارم کے حوالے سے, انہوں نے ایک نہیں چلنے دی اس کی. آج بھی کوئی دکاندار جو کوئی اپنا 50,000 کے معاملے پر آپ کا اپنا جواب دہی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ شناختی کارڈ نہیں لے رہا جو آدمی 50,000 روپے کی سودا خریدتا ہے, کیونکہ اگر وہ لے گا, ڈاکومنٹیشن ہوگی, تو پھر اس کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا, اس کو سیل ٹیکس دینا پڑے گا. اب دیکھ رہے ہیں یہ سرمایہ دار کو ہر چیز کی چھوٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ مجھ سے 1,200 روپے گندم لیتا ہے, اور میری گندم اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ اے سی ملا ہوا ہے, صوبائی وزیر ملا ہوا ہے. اور اگر میں اپنے کھانے کے لیے گندم رکھتا ہوں اور میری مخبری ہو جاتی ہے اسے کھانے کے لیے گندم رکھی ہے, تو کہتے ہیں یہ اس نے ذخیرہ کیا ہوا. تو کیا باتیں ہم کر رہے ہیں. ٹھیک. آغا صاحب, سرمایہ داروں کی بات ہو رہی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم صرف بزنس مین سے ملتے ہیں اور کسی یونین لیڈر, کسی لیبر یونین سے نہیں ملے. تو سر یہ زرداری صاحب جب تھے ان کا بھی یہ حال تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کریں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہی گندم کا بحران آیا, اسی طریقے سے. یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں, اس سے بہت زیادہ تھا, لیکن وہی جناب آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے, جس طرح افتخار صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہی یہ پالیسی دی تھی کہ جی آپ سبسڈی دیں اس کسانوں کو. یہ کسان جو ہے یہ ایک سرمایہ دار نہیں ہے, اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ اس ملک کو کما کے, اس ملک کو مضبوط کر کے اور اس قابل کرتا ہے کہ یہ باہر, اپنے ملک سے باہر گندم بھیجے. اپنے ارد گرد آپ, افغانستان آپ کے گندم پہ پل رہا تھا, آپ کا گندم افغانستان جا رہا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ آج بھی جب جس طریقے سے سرمایہ دار اور اسی طریقے سے جو اسمگلرز آج بھی جب جاتے ہیں, بارڈر ان کے لیے کھل بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹرکس جا بھی رہے ہوتے ہیں, اور ان کے سارے معاملات آج بھی حل ہو رہے ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو آج بھی بارڈر چیک کر لیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ویژن نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ اچانک لا کے آپ بٹھا دیں ایز اے ہوسٹ یہاں پر, میرے ہاتھ پاؤں پھولیں گے, میں پریشان ہوں گا کہ میں افتخار احمد سے کس طریقے سے بات کر سکتا ہوں, میں پریشان ہوں گا کہ ایک MNA سے کیسے بات کروں گا, کیونکہ مجھے وہاں. لیکن جب ایک پروسیس کے تھرو اس سیٹ پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کون کون لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے کیا بات کرنی. تو یہ ایک کٹ پتلی ہیں, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, نہ یہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں, نہ یہ آپ کو کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں. دیکھیں وہ لوگ ہیں جو اسٹیل مل کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ ریکارڈنگ رکھنا. چھوٹے سے بریک کا کہہ رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس ہے کرونا کے حوالے سے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اور اب کچھ بات ہو جائے بلاول بھٹو زرداری کی آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے ذکر کیا باقاعدہ طور پر کہ وفاق جو ہے وہ ان کی کوششوں کو سبوتاج کر رہا ہے. وفاق سندھ کی کوششوں کو کس طرح سے سبوتاج کر رہا ہے کرونا کے حوالے سے. آغا رفیع صاحب کیا کہیں گے کہ کس طرح سے سبوتاج ہو رہی ہیں کوششیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ایسے سبوتاج ہو رہی ہیں. میں شروع سے بات شروع کرتا ہوں. جب ہم نے لاک ڈاؤن کی بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ کرفیو ہے. پہلے قوم کو کنفیوز کیا آپ نے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے چکر میں. پھر جب آپ کو آس پاس لوگوں نے عقل دی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن لوگ بھوکے مر جائیں گے. پھر آپ نے قوم کو جان بوجھ کر ایک نئی موو کے پیچھے چلا دیا کہ جی یہ راشن اور یہ احساس پروگرام اور وہ جو بی بی شہید کا انکم سپورٹ پروگرام تھا، وہی پروگرام وہی پیسہ ہے جو آپ نے روکے ہوئے تھے 3 مہینوں سے. وہ پیسوں کو آپ نے اکٹھا کر کے 12,000 روپے دیا. اور کس طرح دیے کہ 5,000 6,000 8,000 10,000 لوگ اکٹھے کر کے، خواتین اکٹھی کر کے وہاں پر کرونا بانٹنے کی آپ نے ایک فیکٹری لگا دی. اچھا وہ ہر ڈسٹرکٹ میں 4 5 جگہ آپ نے لگا دی ایک. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس طریقے سے بڑی تلخ اور مشکل اور انتہائی افسوسناک فیصلہ تھا جس کا سب کو دلی دکھ تھا کہ مساجد میں ہم نماز نہیں، عبادات نہیں کریں گے. 5 لوگوں کی کمیٹی اور وہ لوگ مسجد میں عبادات کریں گے. پرائم منسٹر آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسجدوں سے کیسے لوگوں کو روکیں، جبکہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ مسجد نبوی دونوں بنتی. میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا، دیکھیں پھر بات ادھوری ہو جائے گی. دیکھیں نا بات ادھوری. اچھا وہ بند آپ نے ایک مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے، قوم میں درار ڈالنے کے لیے اور ایک ہمارے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے ایک فضول بات کی جس سے لوگ متطرف ہوئے. پھر اس کے بعد ہم اس چیزوں کو تمام علماء کرام کو، یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علماء کرام سب دور اندیش تھے اور سب ان باتوں کو ان کی باپ گئے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کرام کا جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہمیں اس مسئلے سے طریقے سے یہ ہم سیٹل. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کیا گیا. پھر فیکٹریوں کو آغا صاحب یہ ساری باتیں تمام باتیں لوگوں کے سامنے ہیں. بات یہ اصل میں ہم نے ایک ایکویلیبریم قائم کرنا ہے. اگر ہم گھر میں رہتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی چلنا چاہیے کیونکہ میں سپریم کورٹ کی سماعت میں اس میں خود موجود تھے جب چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے. ایک تو آپ لوگوں کی جانب سے اس کی جو امداد ہے اس کی مینجمنٹ نہیں صحیح کی گئی، نہ وہ تقسیم کی گئی. کون سی امداد؟ کیا کون سی امداد؟ جو آپ لوگوں جو 8 ارب روپے اور وہ ثابت ہوا نا کہ 8 ارب نہیں تھے. وہ دیکھیں نا، دیکھیں جس طریقے سے آج آپ ایک پرسپشن والی بات ہو رہی ہے، وہ کورٹ میں ثابت ہو چکا کہ 1 ارب ایک منٹ دیکھیں نا، آپ مکس کر رہے ہیں. وہ 8 ارب روپے نہیں تھے. جب کورٹ بھی جس طرح آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا 8 ارب روپے، آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ 8 ارب نہیں تھے، 1 ارب 80 کروڑ روپے تھے. 1 ارب 80 کروڑ. اور اس 1 ارب 80 کروڑ روپے کی میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ جس مرضی کورٹ مجھے بلا لیں، ایک منٹ، جس مرضی کورٹ مجھے بلا لیں، ہر ڈسٹرکٹ کے تمام لسٹیں موجود ہیں. کم سے کم جس ڈسٹرکٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں میں نے خود مانیٹر کیا ہے، میرے ڈی سی نے تمام تر لوگوں کی ایک منٹ NIC موبائل نمبر گھر کا ایڈریس موجود ہے، جا کے کنفرم کر لیں. اگر اس کو نہ ملا ہو راشن آپ آ جائیں، میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار. افتخار صاحب آج بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں زبردستی کرونا پھیلایا گیا ہے اور وہ اس بات کو ریفر کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نے جو لاک ڈاؤن ایز کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکویلیبریم قائم رکھنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ جو ڈیسیجن تھا لاک ڈاؤن ایز کرنے کا، یہ اس ایکویلیبریم کو قائم نہیں رکھ سکا ہے اور جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری آج یہ وفاق پہ الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ آپ کے بقول آپ کی اگر بیلنس رکھ پاتا تو ابھی میں کل ڈان اخبار میں کل یا پرسوں پڑھ رہا تھا کہ جو سیمنٹ بنانے والی فیکٹریاں ہیں وہ اس بات کی شکایت کر رہی ہیں کہ ان کا سیمنٹ نہیں بک رہا. اس کا مطلب اگر سیمنٹ نہیں بک رہا تو تعمیراتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی، اور اس کا مطلب ہے اگر تعمیراتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی تو پھر جو دیہڑی دار ملازم ہیں، جو دیہڑی دار محنت کش ہیں، ان کو دیہڑی نہیں مل رہی، ان کو کام نہیں مل رہا. تو اب دیکھنے کہ وہ جو جن کی یہ بات کر کے اس کو ایز کرنے کی کوشش کی گئی، کیا ان کو آج روزگار مل رہا ہے؟
क्या पिछले 6 महीनों में हजार लोग नौकरियों से नहीं निकाले गए? क्या उनका कोई वाली वारिस है? अगर पहले 15 दिन किया जाता लॉकडाउन संजीदगी के साथ और 4 दिन लाहौर में रहा भी और बड़ी संजीदगी से, फिर आपने संजीदगी को तोड़ा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से ख़वातीन का जमघटा इकट्ठा कर लिया। जो इफ्तिखार साहब, डिस्टेंसिंग की टाइम बात कम रह करते गया। थे, मैं चाहता हूं कि इस पे आपका जो नतीजा खेज जो है, इस पे आपका कमेंट आ जाए कि अब हम क्या कर सकते हैं। क्या एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहेंगे या इसका क्या हल है? ये नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुआ किया करें, अपने जो अजीज अकारब और दोस्त मर रहे हैं उनके लिए दुआ फातिया करा करें। ये कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। Yes. अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना, अब तो कोरोना के हाथ में, जो चाहे हमारे साथ करे और जब तक चाहे वो करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, 3 टॉपिक्स थे आज जिसको हमने डिस्कस किया और आखिर में इफ्तिखार साहब का ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना इतना फैल गया कि अब ये जो है वबा इस पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।